बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे। गुज़श्ता रोज़ मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ गए और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक तकरीर भी उन्होंने की। उनकी तकरीर के हवाले से भी मैं बातचीत करूंगी, मगर आपको ये बता दूं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जलसा था, जिसे वर्कर कन्वेंशन का नाम दे दिया गया मुख्तलिफ तरीकों से। और वर्कर कन्वेंशन के ऊपर धावा बोला गया पुलिस की तरफ से। उसके कुछ डिटेल भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। सबसे पहले आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि मियां नवाज शरीफ साहब खुद साख्ता जिला वतनी काटने के बाद 4 साल बाद बिलाखिर पाकिस्तान सरजमीन पर पहुंच गए। और फिर वो एक टोपी ड्रामा हुआ सारा मीनार पाकिस्तान के ऊपर। मैं उसे टोपी ड्रामा इसलिए कहूंगी कि मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जो शोबदाबाजी वहां पर नजर आई हमें, उसका पोस्टमार्टम या उसके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले उनकी आ जाते हैं तकरीर के ऊपर। तकरीर उन्होंने 4 साल के बाद की या 6 साल के बाद उन्होंने जिस तरह से बाकायदा आवाम के साथ गुफ्तगू की। पहले वो नाअहली काटते रहे, अपनी वो सजा काटते रहे, फिर वो खुद साख्ता जिला वतनी कर ली उन्होंने बीमारी के नाम के ऊपर, और फिर वो इस मुल्क से बाहर चले गए। 4 साल के बाद मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए और बड़े लोगों का ख्याल था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो तकरीर करेंगे शायद उसमें कुछ लुकनत भी हमें नजर आएगी। इतना आसान नहीं होता इतने सालों के बाद किसी भी इस तरह से बड़े बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो बात करना। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने कल जो तकरीर की और तकरीर का उनका जो कंटेंट था वो अच्छा था। इसमें कोई शुबा नहीं है ये मानने में कि उन्होंने जो कंटेंट इस्तेमाल किया अपनी तकरीर में, जो एक लंबी चौड़ी तकरीर की, उसके कंटेंट उन्होंने बड़ा अच्छा चूज किया। और मैं इसे अच्छा इसलिए कहूंगी क्योंकि ये वो दर्द है, ये वो जख्म है अवाम के, जिनको मुंदमिल होना बड़ा जरूरी है। और मियां नवाज शरीफ साहब को उनका अदराक था और आके उन्होंने वही मैशत की बात की, अवाम के रोजगार की बात की और लोगों की बेहतर जिंदगी की बात की। और जो सबसे उनका स्पेसिफिक टारगेट था अपनी स्पीच में, वो नौजवान तबका था। मियां नवाज शरीफ साहब भी ये बात बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान का जो नौजवान तबका है उसकी एक हमदर्दी या उसकी सपोर्ट हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और खास तौर पे उन्होंने अपने जो कंटेंट में है वो नौजवानों को टारगेट किया। फिर उन्होंने इंतकामी कार्रवाइयों की जो बात की सो की, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें कॉपी थी। और ये हमें कॉपी नजर आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों की, कि जिस तरह बिजली का बिल लहराया मियां नवाज शरीफ साहब ने, जिस तरह कबूतर उड़ते उड़ते आ गए। माजी में हमने औकाब देखा था, पीटीआई के जलसे में औकाब था, अभी एक कबूतर उड़ता उड़ता आ गया। कोई सुना है मैंने कबूतर, मैं क्योंकि अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में मसरूफ थी, तो मैं उनका वो सीन मिस कर गई जो उनके वो सर के ऊपर कबूतर आके बैठा। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि मैडम उनके सर के ऊपर भी आके कबूतर बैठा था। तो ये सारी शोबदाबाजियां थी कि देखिए हम अमन लेकर आए हैं और हम तो इतने सच्चे और खरे लोग हैं, जानवर परिंदे हम सब 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 हमसे प्यार करते हैं। कुछ लोगों ने मवाजना ये किया कि तहरीक इंसाफ ने जो जलसा किया था मीनार पाकिस्तान पर, वो 5 से 6 एकड़ की एक मुख्तसर अराजी के ऊपर था और ये 11 एकड़ के ऊपर उन्होंने जलसा किया। मगर मुझे आप लोग बताइए, 25 करोड़ अवाम है इस मुल्क की, 1 अरब रुपया लगा दिया गया सिर्फ इस जलसे को कामयाब करने के लिए। 1 अरब रुपए में अगर 30-40 हजार बंदा भी नहीं लेके आ सकते थे तो फिर क्या लेकर आ सकते थे? 25 करोड़ अवाम में से 1 लाख, चलिए 2 लाख बंदा भी अगर आ गया तो क्या ये इसको बहुत बड़ा और कामयाब जलसा गर्दाना जा सकेगा? ऐसा नहीं होगा। जलसे कभी भी किसी सियासी जमात की मकबूलियत को जाहिर नहीं करते। जलसे जलसे सिर्फ ये जाहिर करते हैं कि लोग फन कर रहे होते हैं। और वैसे भी गुज़श्ता रोज वो लोगों का वीकेंड था और वीकेंड लोग एंजॉय पाकिस्तान में इसी तरह से करते हैं। वो बिरयानियां बन रही होती हैं, कोरमे चल रहे होते हैं, मटन चल रहे होते हैं, नान होता है और घरों में नाश्ते इस तरह से बन रहे होते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब के जलसे को जो एक मोस्ट, मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ी तादाद में जो पब्लिक वहां पे अटेंड करने गई हुई थी, वो अटेंड इसलिए करने गई हुई थी कि नवाज शरीफ साहब हो या मुस्लिम लीग नून, उनका दस्तरखान, उनकी रोटी छोटी बड़ी मशहूर है। लोग इसलिए भी ज्यादा नून लीग के जलसे को अटेंड करने के लिए गए थे। मगर हाँ, अगर जलसे हम ये कहते हैं कि जी ये बड़ी मकबूलियत की बात है, तो ठोकर न्याज़ बेग का जलसा हमारे सामने है, शादरा का जलसा हमारे सामने है, जिसको शादरा का जलसा कम और सानिया शादरा ज्यादा बयान किया जा रहा है जगहों पर। फिर उसके अलावा ये था कि बहुत सारी स्ट्रेटजीज ऐसी थी, जैसे मीडिया हाउसेस की डीएसएनजीस को जो है वो जलसा कवर करने की इजाजत नहीं थी। ड्रोन कैमरास के जरिए, जो पाकिस्तान के अंदर भी अब जदीद टेक्नोलॉजी आ गई कि ड्रोन कैमरास के जरिए जो है वो ऊपर के मनाजिर जो है उनको रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो नहीं करने दिए गए। उसकी वजह ये होती है कि जो खाली हिस्से होते हैं, जो जगह खाली होती हैं, वहां तक ड्रोन कैमरा नहीं जाता। अपनी फीड उन्होंने तमाम डीएसएनजीस को दी, जो उनकी अपनी पर्सनल थी। फिर अपना पर्सनल उनका ड्रोन जो है वो पूरे जलसे में फ्लाई करता रहा और उन जगहों से शॉट्स लेता रहा जहां पर पब्लिक एक नुमाया तादाद में मौजूद थी। मुझे एक इख्तलाफ जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर से एक बड़ा शिद्दत के साथ एक खातून होने की हैसियत से, हाँ,
وہ میاں نواز شریف صاحب کے یہ الفاظ تھے، یہ جملے تھے جو مطلب آپ چیرتے رہتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنی سیاست کی خاطر ایک ایسی ڈویژن کھڑی کر رہے ہیں جس میں آپ بہت ساری ان خواتین کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں جو اس وقت جیلوں میں ہیں، پی ٹی آئی کے کھاتے میں جیلوں کے اندر موجود ہیں، پی ٹی آئی کے جلسوں کو اٹینڈ کر رہی تھی۔ آپ نے یہ کہا کہ میرے بھی جلسے میں خواتین آئی ہوئی ہیں، مگر میں ناچ گانے پہ بلیو نہیں کرتا، اس قسم کے جملے میاں نواز شریف صاحب نے کہے۔ تو ایک ایسا شخص جو کہ 75 سال کا ہونے والا ہے اور ایک ایسا شخص جو اس ملک کا 3 مرتبہ وزیر اعظم رہا ہے، اس کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کے جملے کہے خواتین کو۔ آپ ایک ڈویژن پیدا کر رہے ہیں، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ساری بے راہروی کا شکار خواتین ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں جاتی ہیں، اور میرے جلسوں میں آنے والی جو ہیں وہ ساری پاکیزہ خواتین ہیں جو خاموشی سے میرے کانٹینٹ کو سنتی ہیں، میری تقریر کو سنتی ہیں اور وہ سمجھ رہی ہیں اس کو، وہ ناچ گانے پہ بلیو نہیں کرتی۔ آپ کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ آپ یہ جو ایک اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ڈویژن کر رہے ہیں، وہ کس طرف آپ لے کر چل رہے ہیں؟ باقی انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ اکانومی ہماری بوسٹ ہونی چاہیے، اکانومی اچھی ہونی چاہیے، ایک عام آدمی کی زندگی بہتر ہونی چاہیے، مگر یہ جو نواز شریف صاحب نے بل لہرا کے، آپ کسی محمد بوٹا صاحب کا بل لے آتے یا کسی خان صاحب کا آپ نے بل لہرایا کہ دیکھیں جی 2017 میں ان کا یہ بل تھا اور آج دیکھیں ان کا یہ بل آیا ہے، تو اس میں کس کا قصور ہے؟ دنیا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ مہنگائی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی دوسرے کے اوپر سارا بوجھ لاد دیں۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے یا مہنگائی کا جو گراف ہوتا ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے اپنا کیا رول پلے کیا ہے۔ اگر سال 2017 کی مثالیں میاں نواز شریف صاحب دے رہے ہیں تو مشرف دور کی مثالیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس وقت روٹی کتنے کی تھی؟ بجلی کا فی یونٹ کتنے کا تھا؟ چلیے مشرف صاحب سے ذرا پیچھے چلے جاتے ہیں، بے نظیر کے دور میں چلے جاتے ہیں۔ بے نظیر کے دور میں روٹی کتنے کی تھی؟ بجلی کا یونٹ کتنے کا تھا؟ چلیے اس سے اور ذرا پیچھے چلے جاتے ہیں، پھر ذرا ہم چلے جاتے ہیں ماشاء اللہ کے اوپر۔ ذرا بتائیے تب بجلی کا یونٹ کتنے کا تھا، روٹی کتنے روپے میں مل رہی تھی یا کتنے آنوں میں مل رہی تھی؟ چلو ذرا بھٹو صاحب کے دور میں چلے جاتے ہیں، بھٹو صاحب کے دور میں کتنے آنے کی روٹی مل رہی تھی، کتنے آنے کا فی یونٹ بجلی کا تھا؟ یہ ساری چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ آپ اگر سال 2017 کے اوپر آ کے کسی حکومت کو مورد الزام ٹھہرائیں گے تو آپ اپنے گفتگو میں، اپنے جلسے میں 16 مہینے کی اس بدترین کارکردگی کو نہیں نکال سکتے جو آپ کے اپنے چھوٹے بھائی کی تھی۔ پھر آپ نے کہا کہ میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دوں گا۔ کیا میاں صاحب سے یہ نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ میاں صاحب اتنے زیادہ آپ لوگوں کے پاس شدت سے پلانز موجود تھے تو ان کی ایگزیکیوشن، چلیے آپ کا بھانمتی کا کنبہ تھا، اتحادی حکومت تھی، 16 مہینے کی نہیں آپ کر سکتے تھے، پنجاب کی حد تک ان پلانز کو ایگزیکیوٹ کروا لیتے تاکہ پنجاب کے اندر ایک بڑا ووٹ بینک، ایک نوجوان طبقہ آپ لوگوں کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے شغل میلہ دیکھا، میاں نواز شریف صاحب نے جو کیا، تقریر نو ڈاؤٹ ان کی بڑی بیلنس تھی، مگر یہ کہا جائے جی بڑی دبنگ انٹری تھی اور بڑے دبنگ طریقے سے میاں نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں، تو یہ سراسر جھوٹ ہے، کوئی دبنگ طریقے سے واپس نہیں آئے ہیں۔ خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہے کہ میچ ہمارا فکس ہے۔ میاں نواز شریف صاحب وہی ایک پرچہ رکھ کے تو وہ پڑھ رہے تھے اپنی تقریر کو۔ جب آپ کے پاس کانٹینٹ موجود ہوتا ہے، جب آپ نے 4 سال اپنے دماغ کی پریکٹس، آپ نے ذہنی پریکٹس کی ہوتی ہے، تو پھر آپ کو پرچوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ زبان پہ آپ کے ازبر ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے زخموں کو کس طرح سے مندمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جس کو ہمیں دیکھنا ہوگا اب یہ ہے کہ لیگل بحث دونوں اطراف میں ہے۔ ایک طرف لیگل بحث ہے یا لیگل معاملات ہیں جن کا سامنا تحریک انصاف کے چیئرمین کو ہے، دوسری طرف لیگل ایشوز ابھی بھی باقی ہیں، جو لیگل پیچیدگیاں ہیں وہ ابھی بھی باقی ہیں میاں نواز شریف صاحب کے لیے۔ کیا ان دونوں کو بیلنس طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا؟ پاکستانی عوام اس چیز کو دیکھے گی اور ہماری عدالتوں کے اوپر یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح سے ان لیگل پروسیجر کو لے کر آگے بڑھتی ہیں، کیونکہ ہمیں مسلسل نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے جو کیسز ہیں ان کے اندر ڈیلے ہے، ان کے اندر لمبی لمبی پیشیاں ڈالی جا رہی ہیں، لمبی لمبی تاریخیں مل رہی ہیں، اور دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب ہیں، ان کی اپلیکیشنز جیسے ہی فائل ہوئی ہیں اس سے اگلے دن ان کو جو ہے وہ حفاظتی ضمانت مل گئی۔ تو یہ ساری چیزیں بیلنسڈ ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر کسی بھی سطح پر یہ تاثر زور پکڑ گیا کہ کچھ بیلنس ایکٹیویٹیز نہیں ہے یا عدالتوں کی طرف سے ایک متوازن رویہ نہیں ہے دونوں اشخاص کے لیے، دونوں سیاسی جماعتوں کے لیے، تو پھر پاکستان کے اندر جو ہم عدم استحکام سے بچانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، کبھی ایک شخص پہ بلیو کرتے ہیں، کبھی دوسرے پہ بلیو کرتے ہیں، تو وہ عدم استحکام اسی طرح سے باقی رہے گا جس استحکام کی خواہش یا خواب ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کو پورا کرنا جو ہے وہ ناممکن ہمیں ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر ایک اور چیز ہے، پورا میڈیا اس چیز کے اوپر فوکس کیا ہوا تھا۔ آج آپ جتنے بھی اخبار ہیں، جتنے بھی آپ اخبار ہیں، اپنی چوائس کا جو بھی اخبار آپ پڑھتے ہیں، انگلش اخبار پڑھتے ہیں، اردو اخبار پڑھتے ہیں، پنجابی اخبار پڑھتے ہیں، آپ ذرا ان اخبار کو نکالیں
اور اس کا فرنٹ پیج دیکھیں، فرنٹ پیج کی جو مین ایک بہت بڑی میجر ہیڈ لائن آپ کو نظر آئے گی وہ نواز شریف صاحب کی نظر آئے گی کہ جی آؤ اور پتہ نہیں ملک بچاؤ میاں نواز شریف صاحب اور یہ وہ بیانیہ زور پکڑ رہا ہے کہ اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، اگر عوام کے اندر آپ یہ تاثر ابھار رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہے، اور جس طرح سے ہیڈ لائنز لگ رہی ہیں، جس طرح سے مخصوص الفاظ کا چناؤ ہے، اور جس طرح سے ایک ہی کانٹینٹ ہے جو ہر اخبار کے پہلے پیج کی پہلی سرخی کے اندر نظر آ رہا ہے، تو سارے رپورٹر تو ایک طرح نہیں سوچتے، سارے اخبار نویس تو ایک طرح نہیں سوچتے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ مشکوک ہو رہی ہیں، چیزیں جو ہیں بہت زیادہ ڈوبیس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ جس ملک میں الیکشن کے ہفتے کا پتہ ہو، تاریخ کا نہ پتہ ہو، مگر اس ملک کے اندر اگر یہ چیز یہ زور پکڑ جائے، اور میں کہوں گی زور کیا مضبوط ہونا شروع ہو جائے کہ اگلا وزیر اعظم پہلے سے پتا ہو آگا آپ کو کہ 4 مہینے بعد جس آدمی نے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے بطور وزیر اعظم وہ کون سا شخص ہوگا، تو ایسی صورت میں کسی بھی طرح کے الیکشن کو کون قبول کرے گا؟ کیا 25 کروڑ عوام اس کو قبول کرے گی؟ اور 25 کروڑ عوام جس شخص کے لیے اپنا خواب دیکھتی ہے ملک کو سنوارنے کے لیے، اگر اس کے اندر ہی ہمیں اس کی ذات کے اندر ہی شک نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ الیکٹ ہو کے نہیں سلیکٹ ہو کے آیا ہے، تو پھر پاکستان کے اندر جمہوریت نہیں پنپ سکتی۔ جس جمہوریت کی بات، ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں ہم، وہ ہمیشہ ہمارے ہاں ایک بڑا روایتی قسم کا جملہ دہرایا جاتا ہے کہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے، جو مارشل لا ہے، اس سے لنگڑی لولی جمہوریت جو ہے نا وہ قدرے بہتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس جمہوریت کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ لنگڑی لولی جمہوریت بھی ہمیں نظر نہیں آئے گی، کیونکہ پاکستان کے آپ کسی بھی نیٹ ورک کو اوپن کریں، کسی بھی سوشل ویب سائٹ کو اوپن کریں، کسی پیپر کو اوپن کریں، کسی ویلاگ کو اوپن کریں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بیانیہ یہ بن چکا ہے کہ اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو بنایا جائے گا۔ تو ایسی صورت میں الیکشنز کا کیا کام ہے؟ جس الیکشن کی بات ہم کرتے ہیں، اگر اس الیکشن میں سلیکشن کا ہی پروسیس ہوگا سارا، اور پہلے سے پتا ہوگا کہ سارا گیم ہے، سارا خواجہ آصف بقول خواجہ آصف صاحب کے کہ پورا میچ ہمارا فکس ہے، تو ایسی صورت میں پھر الیکشن کا کیا لینا دینا؟ اگر یہ چیز ایک تاثر مضبوط ہو گیا ہے تو پھر جس الیکشن کے لیے عوام سسک رہی ہے کہ خدا کے واسطے تاریخ دے دو، جس الیکشن کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سسک رہی ہے کہ خدا کے واسطے تاریخ دے دو، تو پھر اس الیکشن کو یا اس کے نتائج کو کون اور کس طرح سے تسلیم کرے گا؟ ابھی تحریک انصاف کا بھی جلسہ تھا، 3-4 جگہوں سے انہوں نے اپلیکیشنز فائل کی تھی، بہت ٹائم سے چل رہا تھا ان کا۔ ایک طرف مینار پاکستان کے اوپر 1 ارب روپیہ لگا کہ ایک بڑا جلسہ منعقد کرنے کی اجازت ہے، وہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنے کنونشنز کر رہی ہے، جلسے کر رہی ہے، جتنی بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہی ہیں الیکشن کے لیے، کرتے 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 نہ چاہتے ہوئے ایریاں رگڑ رگڑ کے اگر جلسے کی یا ورکر کنونشن کی اجازت پاکستان تحریک انصاف کو مل گئی کہ آج وہ 22 اکتوبر کی تاریخ ہے، اتوار کا دن ہے، اور وہ اپنا جلسہ کر رہے تھے یا ورکر کنونشن کر رہے تھے، جو میں نے ویڈیوز دیکھی، جو چیزیں میرے پاس ہیں، 4 کے قریب جو ہیں وہ قیدیوں کی گاڑیاں کانا کی طرف 123 جو حلقہ ہے، حلقہ یعنی 123 ہے، اس کی طرف 4 گاڑیاں قیدیوں کی کھڑی ہیں، 10 ڈالے وہاں پر پہنچے ہیں، وہاں پہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے، کٹ پڑی ہے، مارا دھاڑا ہے لوگوں کو، 55 لوگ وہاں سے گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ اگر اسی طرح سے کرش کر کے ون سائیڈڈ پلئنگ فیلڈ ہوگی، لیول پلئنگ فیلڈ کی میں بات نہیں کر رہی، ون سائیڈڈ پلئنگ فیلڈ ہوگی، تو پھر اس طرح سے کھل کھیلنے کا موقع اگر کسی ایک کو دیا جائے گا تو پھر یہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید الیکشن ہو جائے، تو اس میں کون اپنا رول پلے کرے گا؟ کیا اس میں معزز عدلیہ کو اس چیز کے اندر آنا چاہیے کہ جو تحریک انصاف اپنے لیے سپیس مانگ رہی ہے الیکشن کمپین کے لیے، وہ سپیس انہیں موجود نہیں، انہیں مل نہیں رہی، تو پھر کون سی یہ لیول پلئنگ فیلڈ ہے؟ یہ کس قسم کی لیول پلئنگ فیلڈ ہے جس کے اندر آپ ایک جماعت کو موقع ہی نہیں دے رہے کہ وہ آ کر بات کر سکے؟ حالانکہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھرپور یقین دہانی کرائی تھی، اور وہاں سے جو اطلاعات میرے پاس ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسی گفتگو نہیں تھی، کوئی اس قسم کی بات چیت نہیں ہو رہی تھی، کسی قسم کا لوگوں کو نہیں ابھارا جا رہا تھا، پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر بات ہو رہی تھی، اور جب کسی کے خلاف تقریر نہیں ہو رہی، کسی کے خلاف ایک بیانیہ نہیں پنپ رہا، ایک ورکر کنونشن منعقد ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر یہ سراسر زیادتی ہے کہ آپ آئیں، دھاوا بولیں، ماریں لوگوں کو اور تشدد کریں اور گاڑیوں میں ڈالیں 55 بندوں کو اور گرفتار کر کے لے جائیں، تو اس کے اوپر بھی ہمیں تھوڑا غور کرنا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا، میرا جو سب سے بڑا کنسرن ہے، جو ایک عام آدمی کا بھی کنسرن ہے، ایک تو یہ کہ اکانومی
کی بحالی کے لیے جو تقریر نواز شریف صاحب نے کی اس پہ کتنا عمل درآمد ہوگا. اور یاد رہے کہ مینار پاکستان پہ جو نواز شریف صاحب نے خطاب کیا ہے وہ خطاب کوئی الیکشن مہم کا آغاز نہیں تھا. الیکشن مہم ابھی شروع ہونا باقی ہے. ابھی آج سے پراپر ان کی میٹنگ شروع ہو گئی ہیں نواز شریف صاحب کی، اور ہو سکتا ہے بڑی ملاقاتیں بھی ہو جائیں. تو ایسی صورت میں 24 کے بعد بھی، حالانکہ یہ سب جوڈس معاملہ ہے، اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، مگر ابھی بھی لگ رہا ہے کہ 24 کے بعد یا 24 تاریخ کو میاں نواز شریف صاحب کی جو قسمت میں عارضی ریلیف لکھا گیا ہے یہ ایک مستقل ریلیف میں تبدیل ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف ایک جنگ قانونی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف لڑ رہی ہے، جو اپنے لیے فوری طور پہ انصاف مانگ رہی ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے 4 سال کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو آتے ہی مل گیا ہے. تو تحریک انصاف بھی اپنے لیے انصاف ڈیمانڈ کر رہی ہے اور عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے. اب دیکھنا یہ کہ 23-24 کی تاریخیں دونوں فریقوں کے لیے بڑی اہم ہیں. تو 23-24 کو ہمیں ون سائیڈڈ پلینگ فیلڈ ملتی ہے یا پھر لیول پلینگ فیلڈ دیکھنے میں ملتی ہے. تب تک کے لیے مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.